अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जब मैं नावल एक स्टार्ट कर देती हूँ ना तो फिर मुझे क्यूरियोसिटी हो रही होती है कि बस जल्दी जल्दी मैं इसके एपिसोड्स पूरे कर दूँ, या अगर कंप्लीट नावल मैं दे रही हूँ तो जल्दी जल्दी इनके ना नावल्स मतलब कंप्लीट कर लूँ। तो अब देखें, रात 10 बजने वाले हैं और मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ कि नहीं, मैंने ये पूरा करना है क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं पहले रीड आउट कर लेती हूँ, तो मैं पहले रीड आउट नहीं करती, मैं आप लोगों के साथ रीड आउट करती हूँ ताकि मज़ा आता है। वो चार मतलब कंटिन्यू ही रहता है, वरना अगर पहले ही रीड आउट कर लेती हूँ फिर पता होता है आगे ये होना है वो होना है, तो ऐसे अच्छा नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये है कि पिया मैं तेरी, आप लोगों को बाय हुस्न कवल, आप लोगों को मैं बता दूं कि दो मतलब उसके 2 एपिसोड्स तो मैंने आपको दे दिए थे, काफ़ी लॉन्ग थे। बट हुस्न कवल को कोई एतराज़ था क्योंकि मेरे ज़्यादा व्यूज़ थे और उनके व्यूज़ नहीं थे, जिनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, मिर्चें लगी हुई थी कि तुम्हारे क्यों हैं, मेरे मेरे क्यों नहीं हैं। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को वेबसाइट बताऊंगी एक, तो वहाँ जाकर मेरी वीडियोस जो होंगी वहाँ मैंने अपलोड की हुई होंगी, आप लोग जाकर वहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। और मैं लिंक पिन कर दूँगी आपको कि वहाँ से आप लोग जाकर रीड आउट ईज़िली कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 4। बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मुझे दूसरे रूम में जाते हुए डर लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात हो रही है डेफिनेटली, तो इसीलिए मैं सबके साथ ही बैठी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहराम को असर तक नहीं पड़ा था इसकी मज़ाहमत से। मसला क्या है आपके साथ जहराम? क्यों कर रहे हैं इस तरह मेरे साथ? सुबह से मुसलसल मुझे तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं आप। वो आंसू भरी आंखों से इसे देखती बोली थी, अलीज़े मुझे बस तुम्हारी ज़बान से मसला है जो ज़रूरत से ज़्यादा चलती है, इसे लगाम दो और मेरे सामने मज़ामत मत क्या करो, ये चीज़ मुझे ज़ब्त होने पर मजबूर कर देती है। वो संजीदगी से बोला तो अलीज़े ने गुस्से से इसे देखा था। आप तो चाहते ही हैं मैं सांस भी नहीं लूँ, वो दुखी होती बोली। तो जहराम ने मुस्कुरा कर होंठ इसकी नरमो मुलायम गाल पर रखे थे। नहीं, ऐसा नहीं चाहता मैं, बल्कि मैं तो चाहता हूँ मैं अपनी सांसें भी, अपनी ज़िंदगी, अपनी जान अलीज़े जहराम मलिक को दे दूँ, वो मोहब्बत से बोला। इस दफ़ा लहजा बेहद नरम था क्योंकि वो समझ रहा था अलीज़े की कैफियत इस की वजह से ख़राब थी। शायद वो चाह रही थी कि जहराम उसे तवज्जो दे, उसे समझे, इसीलिए वो सुबह से इनसिक्योर हो रही थी। अब क्यों प्यार कर रहे हैं? हाँ, जब मुझे ज़रूरत थी तब तो कहा था काम ज़्यादा ज़रूरी है, इसने नाराज़गी से कहा। तो जहराम ने इसकी आंखों में देखा था। वो वक्त काम का था तो काम ही करना था, ये वक्त तुम्हें प्यार करने का है तो अब यही कर रहा हूँ। वो संजीदगी से बोला था। चलो अब सीधी होकर लेटो, मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ, तब तक खुद को मेंटली तैयार कर लो क्योंकि आज रहम की कोई गुंजाइश नहीं है। जहराम कहता इस पर से उठा, जबकि अलीज़ा ने घबरा कर इसे देखा था। इसे वक्त चाहिए था अभी, मगर जहराम की कुछ देर पहले की बातें याद आई तो वो खामोश हो गई थी। जहराम वार्डरूम से ब्लैक शर्ट और वाइट ट्राउज़र लेकर वॉशरूम चला गया। अलीज़ा का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। जहराम की एक किसने सुबह इसके कान निकाल दी थी और अब सारी रात इसके रहमो करम पर रहने का सोच कर एलिज़े का दिल घबरा रहा था। वो उठकर बेड की एक तरफ होकर लेटी। कुछ देर बाद वॉशरूम से वो बाहर आया था। एलिज़े इसकी मौजूदगी महसूस करके आंखें मीच गई तो जहराम मुस्कुराया, इसके बाल ड्रायर किए, फिर वो दरवाज़ा लॉक करके बेड तक आया था। जहराम ने आते साथ ही सबसे पहले इसके वजूद से दुपट्टा खींच कर एक तरफ रखा था। प्लीज़ आज की रात रोना धोना मत, मुझे सख्त गुस्सा आता है जब तुम मेरे करीब आने पर आंसू बहाती हो। वो उसकी गर्दन पर अपने दिए गए जख्म पर होंठ सहलाता गंभीर लहजे में बोला था। दोनों की धड़कनें मुंतशिर हो रही थी। एलिज़े की तो जान होंठों पर आ गई थी। एलिज़े सांस लो। वो उसकी गर्दन से चेहरा निकाल कर बोला। काफ़ी टाइम से वो महसूस कर रहा था कि एलिज़े सांस रोक गई थी। अब आप थोड़ा पीछे हो जाए ना, फिर सांस आएगी। इसने बेबसी से नज़रें झुकाए झुकाए कहा था, अब मेरी गुर्बत में सांस लेने की आदत डालो क्योंकि अब तुम्हें हमेशा मेरी गुर्बत में ही रहना है, तो बेहतर है अभी से सांस लेना सीख लो। इसने कहा तो अलीज़ा ने एक गहरी सांस ली थी। फिर जहराम ने इसके कान की लू को दांतों में हल्के से दबाया तो सिसकी निकली थी। जहराम, 1 मिनट रुक, इसने फूलती सांसों के दरमियान कहा। 1 मिनट भी नहीं मेरी जान, अब 1 मिनट भी नहीं रुक सकता, सुकून से रहो, कुछ नहीं होगा, इसने मोहब्बत से समझाया था। जहराम ने जैसे ही होंठ इसके कंधे पर रखे और वहाँ अपनी ब्रेड से हिलाई तो लीजा का जब टूट गया था। इसने हाथों में चेहरा छुपाकर बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया था। मम्मा मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ जहराम, जहराम प्लीज़। इसने रोका था इसे। जस्ट शट अप अलीज़ा, कहा है ना कुछ नहीं होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ नरमी करने की, मगर तुम मजबूर कर रही हो मुझे कि तुम्हें अपनी शिद्दत से रोशनास करवाऊँ। इसने जुनून की हद तक जाते अजहर सख्ती से कहा तो अलीज़ा ने मज़ीद रोना शुरू कर दिया। जाने क्यों इसे बहुत घबराहट हो रही थी, डर लग रहा था इसे। जहराम की शिद्दतों से, इसके जुनून से रोती रहो, वो कहता। दोबारा इस पर झुका। फिर कुछ देर बाद जहराम इस पर से थोड़ा ऊपर हुआ
اور اس سے اپنی شرٹ اتار کر دور اچھالی تھی۔ علیزہ کی سسکیاں تب تک رونے میں بدل چکی تھی۔ زہرام نے لیمپ آف کرنا چاہا، کب علیزہ نے اس کا بازو تھاما تھا۔ پلیز زہرام، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ روتی ہوئی بولی تو زہرام نے اسے دیکھا۔ علیزہ میری جان کیوں ڈر رہی ہو اتنا؟ یقین ہے نا اپنے زہرام پر بہت نرمی کروں گا یار، جانتا ہوں تم نہیں سہ سکتی ابھی میرا جنون، ٹوٹ جاؤ گی تم میری سختی سے، زہرام نے اس کی کال سہلاتے ہوئے سمجھایا۔ کہاں تھے ہم لوگ؟ آپ سختی کر رہے ہیں مما، مجھے درد ہو رہا ہے، تو میں اپنے کمرے میں آئی ہوں۔ آپ سختی کر رہے ہیں، مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے گردن اور کندھوں کی جلن محسوس کر کے کہا تو زہرام نے اس کی آنکھوں پر ہونٹ رکھے تھے۔ اتنا تو ہوگا نا یار، تھوڑا سا برداشت کر لو، بس تھوڑا سا، وہ پیار سے بولا تو اسے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ پھر زہرام آہستہ آہستہ اسے اپنے محبت کی بارش میں بھگونے لگا تھا۔ علیزہ محسوس کر رہی تھی کہ جس قدر نرمی ممکن تھی زہرام کر رہا تھا، اس کے لمس میں بے حد نرمی تھی، محبت تھی اور احتیاط تھی۔ علیزہ نے بھی اپنے آپ کو مکمل اس کے سپرد کر دیا تو زہرام نے مسکرا کر مزید اسے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ کمرے میں دونوں کی بھاری سانسیں گونج رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب علیزہ کی آنکھیں نیند سے بند ہونے لگی۔ زہرام اب سونے دینا پلیز، اس نے گزارش کی تو زہرام نے بھی اس کی بات مانی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اسے لگ ہوا اور اسے اپنے حصار میں لیتا دونوں پر کمبل ٹھیک کر کے آنکھیں موند گیا۔ علیزہ نے بھی سر اس کے بازو پر رکھا اور ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اور وہ بھی نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ میر مینشن میں اس وقت بہت خوشی کا سما تھا۔ ملازموں کو مٹھائی دی جا رہی تھی تاکہ وہ لوگوں میں بانٹ آئے۔ اینا کا ہاتھ پھرا کر 5 بکرے صدقے کو دیے گئے تھے۔ بے شک بات ہی خوشی کی تھی۔ صبح جب زریاب اینا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر نے انہیں خوشی کی نوید سنائی تھی کہ اینا ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ سہانا کو بھی بہت خوشی ہوئی تھی، اس نے اینا کو چوم ہی ڈالا تھا، جبکہ زریاب اور اصلان صاحب تو مہمانوں کو مینیج کر رہے تھے۔ زریاب نے جیسے اپنے دوستوں کو یہ خبر سنائی تو فوراً ہی مینشن آ پہنچے تھے۔ عدیلہ بیگم اینا کو بار بار جوس پلا رہی تھی یا فروٹس کھلا رہی تھی۔ اینا کو لگ رہا تھا جیسے دنیا کا سب سے بڑا کام ہو گیا ہو، کیونکہ سب اس قدر خوش ہو گئے تھے کہ اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ زریاب دوپہر کو فری ہو کر روم میں آیا تو اینا منہ پھلا کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ زریاب اس کے قریب آ کر بیٹھا اور محبت سے اسے اپنے آپ سے لگایا تھا۔ کیا ہوا میری زندگی، اداس کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے محبت سے سوال کیا تو اینا نے اس کے سینے پر تھوڑی ٹکا کر چہرہ اس کی جانب کیا تو صبح سے ماما مجھے زبردستی فروٹ کھلا رہی ہیں، جوسز پلا رہی ہیں، مجھ میں اب مزید گنجائش نہیں ہے۔ زریاب مجھے تو سوچ کے ڈر لگ رہا ہے کہ ایک دن میں میرا یہ حال کر دیا آپ سب نے تو 9 مہینے کیسے رہوں گی میں؟ اس نے پریشانی سے کہا تو زریاب مسکرایا، نیچے جھک کر اس کی ناک چوم لی تھی۔ سنی تھی نا ڈاکٹر کی بات کہ تم بہت ویک ہو، اسی لیے میں نے ماما سے کہا کہ تمہیں کھلائے پلائے، تھوڑی صحت ٹھیک کر لو، پھر بے شک اتنا نہیں کھانا۔ زریاب نے نرمی سے اسے سمجھایا تو اینا نے منہ بسورا تھا۔ تم جانتی ہو میں اتنا حیران تھا کہ میری معصوم سی بیوی کو 2 دنوں سے پتہ نہیں ہیو کیا گیا ہے، بات بات پر 2 دنوں سے عجیب بیہیو کیا ہوا ہے، بات بات پر رونا، ناراض ہونا، یہ تمہاری عادت تو نہیں تھی۔ وہ تو اب معلوم ہوا اصل مدعا کیا تھا۔ زریاب نے مسکرا کر کہا تو اس نے شرم سے نظریں جھکا لی۔ اب آپ اپنا آفس ٹائم بھی چینج کریں، آپ شام کو جلدی گھر آیا کریں کیونکہ مجھ سے نہیں ہوتا اتنا انتظار، وہ دوبارہ اسی لہجے میں بولی تھی۔ زریاب نے مسکراہٹ دبائی۔ محترمہ اب ہر بات بھی نہیں منوا سکتی تم اس کی آڑ میں، زریاب نے اسے گھور کے کہا تو اس نے ناراضگی سے زریاب کو دیکھا تھا تو ٹھیک ہے، پھر میں بھی آپ کی بات نہیں مانوں گی، پھر جو بھی میں بھی کچھ نہیں کہوں گی۔ اینا کی دھمکی پر زریاب کا دل کیا سر پیٹ لے۔ اچھا اب بس کر دو نخروں کی، کوشش کروں گا کل سے جلدی آ جاؤں، لیکن پھر شرط ہوگی کہ تم ڈیلی مجھے خود سے کس کرو گی۔ زریاب نے ہار مان کر کہا تو اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا۔ شام کو لیزے لوگ آئیں گے، سب تو ابھی آرام کر لو تم، اس نے یاد آتے ہی کہا تو اینا نے اسے دیکھا تھا۔ ابھی صبح ہی تو سو کر اٹھی ہوں، ابھی نہیں آرام کرنا، مجھے آپ سے باتیں کرنی ہیں، اس نے منہ بنا کر کہا تو زریاب کا دماغ گھما۔ اینا میری جان، ابھی تو مجھے آفس جانا ہے نا، شام جلدی آ جاؤں گا تو بہت ساری باتیں کرنا۔ زریاب نے بہت نرمی سے کہا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، سیدھا سیدھا کہیں زریاب کی مجھ سے باتیں نہیں کرنی، آپ کو بہانے کیوں بنا رہے ہیں، جائیں آفس، اور ہاں رات کو روم میں مت آئیے گا، رات کو بھی آفس ہی رہیے گا، اس نے غصے سے کہا تو زریاب نے اسے سینے سے لگایا تھا، مقصد اسے ٹھنڈا کرنا تھا۔ اینا سمجھو نا میری جان، میری 2 اہم میٹنگز ہیں آج، تو جانا بہت ضروری ہے، اس نے اسے سمجھانا چاہا تھا تو میں کب روک رہی ہوں، جائیں شوق سے جائیں، بلکہ یوں کریں مجھے سہانا کے ساتھ شفٹ کروا دیں، ایک ہی دن جان چھڑوا لیں مجھ سے۔
وہ تب کر بولی تو ضریاب نے بے بسی سے ایسے دیکھا۔ اب ایک ہی حل تھا کہ اگر وہ ذرا سختی سے بات کرتا تو اینا نے سہم جانا تھا، مگر ابھی وہ اس پر سختی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے یقیناً رونے پر لگ جانا تھا۔ ضریاب نے مرتے کیا نہ کرتے کہ بقول سیل نکالا تھا۔ اپنے پی اے کا نمبر ڈائل کر کے اس نے کان سے لگایا اور ساتھ ہی ایک طرف بیٹھی اینا کو دوبارہ سے سینے سے لگایا تھا۔ وعلیکم السلام۔ ہاں یار یوں کرو کہ میری میٹنگز کل پر ڈیلے کر دو، آج نہیں آ سکتا آفس، اس نے بے بسی سے کہا۔ پھر بات کر کے اس نے سیل ہٹا کر بیڈ پر رکھا تھا۔ اب میں نے تمہاری مانی ہے نا تو تم بھی اب میری مانو گی، مجھے پیار کرنا ہے تمہیں، اس نے کہتے ہی اینا کو اٹھا کر بیڈ کے وسط میں لٹایا۔ اینا نے مسکرا کر بازو اس کی گردن میں ڈالے تھے۔ جی نہیں، آپ کی چھٹی میں نے اس لیے نہیں کروائی کہ آپ اس لیے کروائی ہے کہ آپ مجھ سے باتیں کریں، نہ کہ پیار کرنے والے کے لیے کروانے کے لیے، اس نے مسکرا کر کہا تو ضریاب نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ زیادہ بنو نہیں اب بچہ نا، اب کچھ دیر خاموشی سے لیٹی رہو، ضریاب نے آنکھیں دکھا کر کہا۔ ابھی وہ اس کے چہرے پر جھکتا کہ اینا نے سسکی لی تھی۔ ضریاب فوراً سیدھا ہوا، اسے لگا اینا کو کہیں درد ہو رہا ہے۔ اینا میری جان کیا ہوا؟ اس نے فکر مندی سے اینا کا چہرہ تھام کر اوپر کر کے پوچھا تھا۔ آپ میری بات نہیں مان رہے نا؟ اس نے سسکتے ہوئے کہا تو ضریاب نے گہرا سانس لیا۔ اچھا یار نہیں کر رہا کچھ، کرو باتیں، وہ ہار مانتا بولا اور ایک طرف لیٹ گیا تو اینا فوراً مسکرا کر اس کے قریب ہوئی، اس کے سینے پر چہرہ ٹکائے اس سے باتیں کرنے لگی تھی، جبکہ ضریاب اس کی باتیں بھی سن رہا تھا اور اس کے بالوں میں ہاتھ بھی چلا رہا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ اینا کسی طرح سو جائے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے صحیح آفس چلا جائے۔ علیزہ کے ساتھ میرال نے کافی وقت بتایا تھا، آج ابھی بھی وہ اس کے روم میں موجود تھی۔ وہ دونوں بیڈ پر بیٹھی تھی، میرال اسے اپنے سیل میں موجود اس کی شادی کی پکس دکھا رہی تھی۔ تبھی آہستہ سے دروازہ کھول کر میر زہرام ملک اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر بیڈ کی طرف اٹھی تو علیزہ کو دیکھ کر اس نے نظریں اس سے پھیر لی، جبکہ میرال اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی۔ آئی تھنک کہ میں نے ریڈ آؤٹ کر لیا ہے، یہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے سارا۔ یہ میں نے ریپیٹ کر لیا ہے، مطلب ریپیٹ ہو رہی ہے۔ کدھر ہے دیکھتے ہیں۔ کدھر ہے؟ ہاں یہ بھی پڑھ لیا ہے میرے خیال سے، یہ نا دوبارہ آ گئے سارے پیجز، اسی وجہ سے میں سکپ کر رہی ہوں۔ صبح جب وہ اٹھی تو زہرام نہ جانے کہاں تھا۔ علیزہ تو صبح کے 9:30 بجے ہی اٹھ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے شاور لیا اور لائٹ سا ڈریس پہن کر دوپٹہ پھیلا کر آج وہ اپنا وجود بھرا بھرا محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگا زہرام آفس چلا گیا۔ علیزہ کو افسوس ہوا کہ کم از کم وہ اس سے مل کے جاتا۔ ساری رات اس کی شدتیں سہی تھی، اس نے جیسے کل رات کو برداشت کیا تھا، یہ وہی جانتی تھی۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ تم اتنی اہم فائل گم کر دی تم نے، میری اتنی اہم فائل گم کر دی تم نے۔ وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھی جب اسے اسٹڈی روم سے زہرام کی دھاڑ سنائی تھی۔ علیزہ بھی آہستہ سے اسٹڈی میں آئی تو سامنے زہرام آفس کے لیے تیار کھڑا تھا۔ وہ گرے 4 پیس میں شاندار لگ رہا تھا۔ سامنے ہی ایک ملازم سر جھکائے کھڑا تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کیوں چلا رہے ہیں؟ علیزہ نے قریب آ کر اس کے بازو پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر سوال کیا تو زہرام نے اس کی جانب دیکھا جو کھلی کھلی کسی کلی کی مانند لگ رہی تھی۔ اٹھ گئی تم؟ وہ ملازم کو جانے کا اشارہ کرتے نرمی سے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ علیزہ کو خوشی ہوئی کہ وہ غصے میں بھی اسے اہمیت دے رہا تھا۔ جی میں اٹھ گئی، مگر آپ بتائیں کہ کیا ہوا ہے؟ صبح صبح کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ اس نے نرمی سے سوال کیا، جبکہ نظریں اس نے جھکا رکھی تھی۔ کل رات بے شک ان دونوں کے درمیان وہ پردہ گر چکا تھا، مگر علیزہ کی شرم ہنوز قائم تھی۔ بس ایک امپورٹنٹ فائل گم ہو گئی ڈونٹ وری، تم نیچے چل کر ناشتہ کرو، میں بھی نکلتا ہوں بس۔ زہرام اس کا دوپٹہ کندھے سے ٹھیک کرتا بولا تو علیزہ نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ کچھ دیر آرام کر لینا، رات بھر نیند نہیں لی تو طبیعت بگڑ جائے گی تمہاری۔ سیڑھیاں اترتے وہ سنجیدگی سے اسے مخاطب ہوا تو علیزہ نے سر ہلایا تھا۔ آپ کب تک آئیں گے؟ اس نے سوال کیا تو زہرام نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اب وہ دونوں لاؤنج میں داخل ہو چکے تھے۔ کچھ میٹنگز ہیں آج تو شاید لیٹ ہو جاؤ، تم انتظار مت کرنا، سو جانا، زہرام نے کہا تو علیزہ نے منہ بنایا۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں آئے جہاں ناشتہ لگ چکا تھا۔ ہادی شاید جا چکا تھا، جبکہ سائمہ بیگم بھی موجود نہیں تھی تو میرال اکیلی ہی بیٹھی سینڈوچ کھا رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ مسکرا کر اٹھی تو وہ دونوں بھی مسکرائے۔ آج زیادہ لیٹ ہیں آپ دونوں، وجہ جان سکتی ہوں؟ وہ دونوں سے پیار لے کر دوبارہ چیئر پر بیٹھتی بولی تو علیزہ اور زہرام نے پہلے مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ نہیں میری جان، تم ہم دونوں پر توجہ نہیں دو، اپنی اسٹڈی اور پر توجہ دو۔ ہاں آج ٹیوٹر آئے گا، عصر کے وقت تو ڈرائنگ روم میں پڑھائی کرو گی تم۔ زہرام نے پہلے مسکرا کر اور آخر میں سنجیدگی سے کہا تو میرال نے منہ بسوڑ کر علیزہ کو دیکھا تھا۔ اوف علیزہ آپ بھی سمجھائیں بھائی کو کہ مجھے پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں ہے۔
اس نے بالوں کو ٹھیک کرتے علیزہ سے کہا تو علیزہ نے اسے گھورا تھا، کیوں نہیں ہے انٹرسٹ؟ علیزہ نے سوال کیا تو میرال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ او مائی گاڈ، صرف 2 دن بھائی کے ساتھ رہ کر آپ اپنی چھوٹی بہن سے بڑھ کر بھائی کی باتوں کو سیریس لینے لگی، اس نے صدمے سے کہا تو وہ دونوں نے ساتھ میں سے گھورا تھا۔ اب زیادہ باتیں نہیں بناؤ اور اٹھ کر بیگ لے کر آؤ، باہر آؤ، اب چلیں۔ زہرام اٹھتا ہوا بولا تو میرال بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا بیگ اوپر روم میں تھا تو وہ اوپر کی طرف بڑھتی علیزہ کھڑی ٹیبل پر ناشتہ ٹھیک کری تھی جب اچانک زہرام نے اسے کھینچ کر خود سے لگایا تھا۔ علیزہ بھی کچھ سمجھے بھی نہیں تھی کہ پل میں ہی زہرام ملک نے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا تھا۔ علیزہ مچل رہی تھی، وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا کالر جکڑ رہی تھی، اچھے سے اپنا حق پورا کر کے زہرام نے اس کی سانسوں کو آزادی بخشی تھی تو علیزہ نے خوبکی سے اسے دیکھا تھا۔ ظالم، اس نے دانت پیس کر اتنا ہی کہا تھا کہ اسے زیادہ کہتی تو یقیناً پھر اس کا غصہ سہنا پڑتا تھا۔ شکریہ، زہرام مسکرا کر بولا، تبھی میرال نیچے آئی۔ علیزہ جلدی سے اس سے تھوڑا فاصلہ بنا گئی تو زہرام نے مسکراہٹ دبائی۔ چلے بھائی، وہ علیزہ کی کال پر پیار کرتی زہرام سے بولی تو زہرام نے ایک نظر علیزہ کو دیکھا جو دوبارہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ چلو، اس سے پہلے تمہاری آپی پلس بھابھی ٹماٹر بن جائے، زہرام شرارت سے بولا تو میرال نے بھی کہکہ لگایا تھا جس پر علیزہ نے بمشکل ہی سے گھورا تھا۔ زہرام کی جانب دیکھنے کی بھی غلطی نہیں کی تھی اس نے۔ پھر وہ دونوں باہر کی جانب بڑھ گئے تو علیزہ بھی سائمہ بیگم کے پاس اوپر والے لاؤنج میں چلی گئی جہاں وہ ملازمہ کے ساتھ کچھ چیزیں ترتیب سے رکھنے میں مصروف تھی۔ سہانا آج کافی دنوں بعد یونیورسٹی آئی تھی۔ گھر والوں نے تو بہت ڈانٹا تھا کہ اب جاب نہیں کرے، مگر اس نے ضد کر کے سب کو منا ہی لیا تھا۔ جب سے وہ آئی تھی سب سے مل رہی تھی کیونکہ اس کی سب ٹیچر سے بنتی تھی۔ اب وہ فری ہوئی تو کچھ دیر کے لیے باہر آئی۔ کافی اسٹوڈنٹ گراؤنڈ میں گھوم پھر رہے تھے، کچھ کھانے پینے میں لگے تھے۔ آج موسم اچھا تھا تو ماحول خوشگوار تھا۔ اینا کی خوشخبری کی وجہ سے اس کا موڈ بھی بہت فریش تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے آہستہ آہستہ لمبی سڑک پر چل رہی تھی جس کے ارد گرد سایہ دار درخت تھے۔ السلام علیکم، اس کی نظریں نیچے اپنے پاؤں پر تھی جب اسے بہت قریب سے مردانہ آواز آئی تھی۔ سہانا پلٹی تو سامنے ہی ایک اسٹوڈنٹ موہت موجود تھا۔ موہت بھی ہادی کی کلاس میں پڑھتا تھا۔ یہ ایک نہایت امیر گھرانے کا سلجھا ہوا لڑکا تھا، پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا۔ سہانا سے ہمیشہ سے وہ بہت ادب سے بات کرتا تھا۔ وعلیکم السلام، کوئی کام ہے آپ کو؟ اس نے رک کر سوال کیا تھا۔ موہت بھی اسے 2 قدم کے فاصلے پر آ گیا جبکہ اس کی گہری نظریں سہانا کے دلکش چہرے پر تھی۔ نہیں، کام تو نہیں، مگر مجھے دراصل آپ سے اکیلے میں بات کرنی تھی۔ میں بہت عرصے سے بات کرنا چاہتا ہوں مگر کبھی ہمت نہیں ہوئی، لیکن اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ سہانا میم، میں محبت کرنے لگا ہوں آپ سے، اب سے نہیں، بہت پہلے سے۔ سمجھ لیں جب میں نے پہلی دفعہ آپ کو دیکھا تھا تب بھی دل میں سما گئی تھی آپ۔ میں کوئی آوارہ لڑکا نہیں ہوں، اسی لیے ڈائریکٹ رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں آپ کے گھر۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے اچانک گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے آخری جملہ سہانا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا۔ سہانا نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، بہت کم اسٹوڈنٹ ہی صحیح مگر رک کے یہ نظارہ دیکھ تو رہے تھے۔ آج اس کا ایک اور اسٹوڈنٹ اس سے اظہار محبت کر رہا تھا، وہ بھی بیچ یونیورسٹی میں۔ سہانا کی آنکھیں پل میں نم ہوئی تھی، اس میں ایک افسوس بھری نظر محب پر ڈالی تھی، پھر وہ رکی نہیں، وہ تیزی سے پلٹی اور اندر کی جانب بڑھنے لگی۔ میر ہادی جو اس سے ملنے اس کے پاس آ رہا تھا، یہ نظارہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جیسے کسی نے مرچیں بھون دی ہوں۔ وہ بہت فاصلے پر تھا تو ٹھیک سے دیکھ نہیں سکا، مگر سہانا اس کے قریب سے گزری تو اس کی آنکھوں میں وہ آنسو ضرور دیکھ چکا تھا۔ میر ہادی تیزی سے اس لڑکی کی جانب بڑھا جو اب اٹھ کر تیزی سے سہانا کے پیچھے جا رہا تھا۔ وہ ہادی کے پاس سے گزرتا جب ہادی نے اچانک اس کا گریباں جکڑ کر اسے روکا تھا۔ موہت نے ٹھہر کر غصے سے اسے دیکھا مگر اس کی سرخ نظریں دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ کیا کہا تم نے انہیں؟ وہ جبڑے بھیج کے بولا۔ تم سے مطلب جو بھی میرا دل کرے گا میں کہوں گا، وہ غصے سے بولا تو ہادی نے کھینچ کر مکہ اس کی ناک پہ مارا تھا۔ وہ بھی جوان خون تھا، اس نے بھی ہاتھ اٹھایا۔ یوں جب ان کی لڑائی حد سے بڑھ گئی تو کچھ دور تیزی سے انٹک آئے تھے، بمشکل انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا تھا۔ کچھ لڑکیاں معاملہ سمجھ کر سہانا کو بھی بلا لائی تھیں۔ سہانا نے آگے بڑھ کر میر ہادی کا بازو تھام کر اسے محب سے دور ہٹایا تو موہت کا دماغ گھوم گیا کہ کر کیا رہے ہیں آپ دونوں؟ ذرا احساس بھی ہے آپ کی وجہ سے مجھ پر کتنی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں؟ وہ بلند آواز میں چلائی تھی۔ اب تک تو بہت سی ٹیچرز بھی یہاں آ چکی تھی، اسٹوڈنٹ بھی مزے سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس نے کیا کہا آپ سے؟ صرف اتنا بتا دیں مس سہانا۔ میر ہادی نے جوش میں یہ بھی احساس نہیں کیا کہ وہ کس کو گالی دے بیٹھا ہے۔ سہانا نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ انہوں نے بھی وہی کہا جو کچھ دن پہلے آپ نے کہا تھا، فرق کوئی نہیں ہے آپ دونوں میں، بس ایک نے کچھ دن پہلے مجھے اذیت میں ڈالا اور دوسرے نے کچھ دن بعد۔ سہانا نے بھیگی نظروں سے اسے دیکھتے کہا اور پھر وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ کیا تماشا بنا دی ہے آپ سب نے؟ جائیں اپنا کام کریں جا کر پلیز۔ میر دھاڑا تھا اور پھر وہ بھی اندر کی طرف بڑھ گیا جبکہ محب غصے سے وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ میر ڈائریکٹ اس کے پیچھے گیا۔ سہانا جو بھاگتی جا رہی تھی، اچانک اس نے اس کی کلائی تھام کر اسے میٹنگ روم میں بند کیا تھا۔ دور ہو جاؤ مجھ سے میر ہادی، دور رہیں مجھ سے، اتنا کافی نہیں تھا کیا؟
सुहाना चिल्लाई थी मगर मीर हाथी ने सुर्ख नज़रों से इसकी नम आंखों में गाड़ दी थी। आप रुकी क्यों हैं जब वो इतनी बकवास कर रहा था आपसे? मीर चिल्लाया था। सुहाना का बाजू अभी भी इसकी फौलादी गिरफ्त में था। मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्जी, मैं जो भी करूँ, आपकी पाबंद नहीं हूँ मैं। सुहाना इससे भी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाई तो मीर ने जबड़े भींच लिए थे। सुहाना गुस्सा मत दिलाए मुझे, आप जानती हैं ना आप मेरी हैं तो क्यों किसी के सामने खड़ी रही आप सुहाना? वो बेबसी से बोला। तो हाँ, सुहाना ने गुस्से से इसे देखा था। नहीं हूँ मैं आपकी मीर हाथी, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी टीचर हूँ जिनका यह एहतराम करते हैं। आप अपने टीचर को इस नज़र से देखते हैं, पहले आपको डूब कर मर जाना चाहिए था मीर हाथी। चले अपना नहीं तो मेरा एहसास कर लेते आप मर्द हैं, आपको कोई गलत कुछ नहीं कहेगा, मगर मैं औरत हूँ मीर हाथी। किसी औरत पर यूँ बात कर देना बहुत आसान होता है आप मर्दों के लिए, मगर आप नहीं जानते आपकी एक बात हमें कहाँ जाकर पटकती है। सुहाना ने सारा गुबार इस पर निकाला था। ठीक है, आपको लगता है ना मैं आपका कुछ नहीं लगता, तो अब तैयार हो जाएं फिर। ठीक 2 दिनों बाद आपका हर ताल्लुक मुझसे ही होगा, बल्कि सबसे ज़्यादा आपका सगा मैं ही हूँगा। हाथी ने मुस्कुरा कर कहा। तो सुहाना ने बेयकीनी से इसे देखा था। खुदारा बख्श दे मुझे, क्यों पीछे पड़ गए हैं मेरे? अगर आपने कुछ करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगी, ये याद रखिएगा। इसने चिल्लाकर धमकी दी। तो हाथी ने नफी में सर हिलाया। जो नहीं कर सकती वो भी करके देख ले, मगर मीर हाथी जब कुछ सोच ले तो पूरा करके ही छोड़ता है। बहुत जल्द आपसे एक रिश्ते के साथ मिलूंगा सुहाना, वो कहता हुआ तेजी से दरवाज़ा खोलता कमरे से बाहर निकलता चला गया। सुहाना ने आंखें साफ की और अल्लाह से खैर की दुआ की। मीर हाथी के इरादे बता रहे थे, वो अपनी बात से नहीं फिरने वाला। मिराल और रिज़े लाउंज में बैठी थी। मिराल कॉलेज से आ चुकी थी। इस वक्त असर के 5 बज रहे थे। जहराम ने आज लेट आने का कहा था, तो अलीज़ा उदास भी थी। मीर बाजी सहराब मीरू बाजी सहराब भाई आए हैं जी, आपके ट्यूशन वाले टीचर को लेकर। आप ही ड्राइंग रूम में आ जाएं। वो दोनों एक अमेरिकन सिंगर को डिस्कस कर रही थी जब शम्मा मुलाजमा आकर मिराल से मुखातिब हुई थी। हाथी अपने रूम में था, वो यूनिवर्सिटी से आकर ही सो चुका था। साइमा बेगम के सर में दर्द था तो वो भी आराम कर रही थी। मिराल उठकर ड्राइंग रूम में चली गई। अलीज़ा भी वहाँ से उठकर रूम में चली गई थी। एक तो ना ये पता नहीं क्या है। मिराल कमरे में दाखिल हुई तो सोफे पर एक 25-26 साल नौजवान विराजमान था। साथ ही एक सोफे पर सहराब भी बैठा था और इससे हल्की फुल्की बातें कर रहा था। मिराल मुस्कुरा कर अंदर आई। इसने पुरजोशी से सलाम किया तो सहराब मुस्कुराया। इन दोनों ने इसके सलाम का जवाब दिया था। फ़ाइक के खुश शक्ल नौजवान था जिसे मीर ज़हरा मलिक ने अपनी जान से अजीज़ बहन की फ़िज़िक्स की टीचिंग के लिए मुंतखब किया था। फ़ाइकी ने इसके मासूम चेहरे और नाजुक वजूद पर पड़ी। फ़ाइक की नज़र इसके मासूम चेहरे और नाजुक वजूद पर पड़ी तो इसकी आंखें चमकी थी। वो पुरशौक नज़रों से इस नाजुक गुड़िया को देखने लगा था। यकीनन यहाँ कोई और लड़की होती तो इन नज़रों को पहचान लेती, मगर मिराल ने तो कभी इन चीज़ों के बारे में सोचा तक नहीं था। वो भी आकर सहराब के साथ वाले सोफे पर बैठी थी। एक मुलाजमा इसका बैग इसके कमरे से यहाँ ले आई थी। मीरू बच्चे, ये आपके ट्यूटर हैं फ़ाइक रज़ा। फ़ाइक ये मिराल मलिक हैं, हमारी छोटी सी बहन। इन्हें बाकी सब सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से आते हैं, बस फिज़िक्स का इशू है जिसके लिए आप इनकी मदद करेंगे। सहराब ने मुस्कुराकर शरारत से इसका तारुफ करवाया तो मिराल ने खुफकी से इसे देखा था, जबकि फ़ाइक ने इस बात में सर हिलाया था। चलें अब आप दोनों पढ़ें। सर कल ऑफिस से जल्दी आ आएंगे तो मुलाकात करेंगे आपसे। मैं चलता हूँ। सहराब कहता वहाँ से उठा और मिराल के सर पे हाथ रखता कमरे से निकल गया था। मुलाजमिन बाहर मौजूद थी तो इन्हें कोई टेंशन नहीं थी। वैसे भी उन्होंने अपनी तरफ से तो बहुत ढूंढ कर शरीफ लड़का चूज़ किया था। जहराम वाकिफ था अपनी गुड़िया की मासूमियत से, इसीलिए इसने बहुत ढूंढ कर ट्यूटर अरेंज करवाया था। मिराल इसके साथ वाले सोफे पर आ बैठी थी। इसे फ़ाइक अब सुकून से इसे घूर रहा था। बेशक आप मेरे टीचर हैं, मगर मेरे कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करेंगे। रूल नंबर 1, जब मैं थक जाऊंगी तो आप खामोशी से उठकर चले जाएंगे। आप भाई को मेरी कोई शिकायत नहीं लगाएंगे। आप मुझे डांटेंगे नहीं। मेरा जो मेरे पता नहीं आप डेली भाई को कहेंगे कि मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, आपको बिल्कुल तंग नहीं करती। इसने मासूमियत से कहा था। फ़ाइक की आंखों में चमक मज़ीद बढ़ी थी। ये तो बिल्कुल मासूम थी। मैं आपकी सारी बातें मानूंगा तो आप भी मेरी मानेंगी, इसने संजीदगी से कहा था। ओके डन। मिराल फ़ौरन मुस्कुरा कर बोली। चले एक बुक निकाले मेरी। इसने बैग की जानिब इशारा करते कहा तो फ़ाइक ने उठकर इसकी बुक्स निकाली थी। चले अब स्टार्ट करते हैं, इसने संजीदगी से कहा था। हाँ, आज इसने
سے بڑھ کر کچھ نہیں کیا تھا، مگر وہ میرال کو سارے دورانیے میں دیکھتا رہا تھا۔ اس نے بار بار بک پکڑنے کی آڑ میں اس کا ہاتھ بھی تھاما تھا، مگر اس نے دھیان نہیں دیا تھا۔ فائق رضا بہت خوش تھا آج، اس قدر نازک گڑیا مل گئی تھی اسے آج، اس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھانے والا تھا۔ اینا آج دریاب سے بے حد ناراض تھی۔ کل رات 11:30 بجے اس نے دریاب سے گول گپے کھانے کی فرمائش کی تھی، مگر دریاب کو تو یہ وقت بہتر نہیں لگا، ویسے بھی اس نے صبح آفس جانا تھا۔ دریاب نے اسے کافی دیر پیار سے سمجھایا کہ وہ کل لے کر چلے گا، مگر اینا کی ضد تھی کہ ابھی مطلب ابھی۔ جب وہ نہیں مانا تو دریاب نے تھوڑا غصے ہوتے اسے ڈانٹ دیا، جس پر وہ رات سے ناراض تھی۔ دریاب نے صبح منانے کی کوشش کی، مگر اینا نے اس کی سنی نہیں تھی۔ پھر وہ آفس چلا گیا، جبکہ اینا سہانا کے پاس ہی رہی باقی سارا دن۔ دریاب نے بہت کالز کی، مگر اینا کاٹتی رہی تھی۔ دریاب کا دماغ جب اس سے الٹنے لگا، الٹے پلٹے ہو گیا سوری الٹنے والا ہو گیا، تب وہ آفس سے مینشن کے لیے نکلا تھا۔ سہانا اور اینا لان میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب گیٹ سے میر دریاب ملک کی بیک اوڈی اندر داخل ہوئی۔ گارڈ نے فوراً دروازہ کھولا تو دریاب تیزی سے گاڑی سے باہر آیا۔ اس کی نظر لان میں بیٹھی ان دونوں پر پڑی تو دریاب غصے سے ان کی جانب بڑھا۔ اینا کو خوف محسوس ہوا، مگر اس نے نظریں دریاب کی جانب سے پھیر لی تھی۔ دریاب نے تیزی سے آگے بڑھ کر اینا کے ہاتھ سختی سے تھاما تھا اور اسے کھینچ کر اندر کی جانب بڑھا تھا۔ سہانا بھی اندر آئی، اسے لگا کچھ ہوا ہے جو دریاب اس قدر غصہ ہے، مگر جب اس نے انہیں اوپر بڑھتے دیکھا تو وہ لاؤنج میں ہی رک گئی۔ عدیلہ بیگم جو لاؤنج میں تھی وہ بھی انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ دریاب اسے روم میں لایا اور دروازہ لاک کرتا اس تک آیا جو اب نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ہاں، کس چیز پر اتنا تماشا بنا رہی ہو؟ دریاب غصے سے لال چہرہ لیے دھاڑا تو اینا نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے اینا، جواب دو۔ دریاب اسے خاموش دیکھ کر سختی سے بولا۔ دریاب اسے خاموش دیکھ کر سختی سے بولا تو اینا نے اس کی جانب دیکھا۔ مسئلہ مجھے نہیں آپ کو ہے مسٹر دریاب۔ کیا ہو جاتا اگر رات کو میری ایک چھوٹی سی خواہش پوری کر دیتے آپ؟ اس نے ناراضگی سے کہا تو دریاب نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ بچی نہیں ہو تم اینا کہ ایک چھوٹی سی بات پر اتنا تماشا بنا رہی ہو؟ دریاب اب کی بار مزید سختی سے بولا تھا۔ ہاں، اب اپنی اولاد جو آنے والی ہے تو مجھ سے کون سا محبت رہی ہے آپ کو تو بس اپنی ہی اولاد سے مطلب ہے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح بچوں کے لہجے میں بات کی تھی۔ اینا پلیز بس کر دو، اب بڑی ہو جاؤ، کب تک کیوں رونا دھونا کرتے رہنا ہے تم نے؟ دریاب نے سنجیدگی سے کہا تو اینا نے قدم بیڈ کی جانب بڑھاتے دریاب حیران ہوا، مگر وہ بیڈ پر لیٹتی کمبل خود پر اچھے سے ڈال گئی تھی۔ اینا فوراً اٹھ کر یہاں آؤ میرے پاس۔ دریاب کو اب سچ میں غصہ آیا تھا، وہ کچھ زیادہ ہی ناراض دکھائی دے رہی تھی۔ بے شک اس حالات میں ہر لڑکی چڑچڑی ہوتی ہے، مگر اینا تو کسی طور پر ختم نہیں کر رہی تھی۔ جب اینا نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا تو دریاب سلگتا ہوا بیڈ تک آیا۔ اس نے کھینچ کر کمبل اس پر سے اتارا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر دریاب کا دل کیا سر دیوار پہ دے مارے۔ اینا آنسوں سے تکیہ بھگونے میں مگن تھی، جبکہ سسکیاں بھی زور و شور سے جاری تھی۔ دریاب غصہ تھوکتا اس کے پاس بیٹھا۔ اس نے نرمی سے اینا کو سیدھا کیا تھا۔ اینا خاموش ہو جاؤ اور بس کرو، بہت رو لیا تم نے، کیوں چھوٹی سی بات کا تماشا بنا رہی ہو؟ دریاب تپ کر بولا تھا۔ وہ جانتا تھا اینا کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے وہ اتنی چڑچڑی تھی۔ جائیں دریاب، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی جانتی ہوں، اب مجھ سے دل بھر گیا ہے آپ کا۔ وہ غم و غصے سے سرخ ہوتی چلائی تھی۔ اینا میں بہت مشکل سے ضبط کر رہا ہوں، تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں پھر سے کل رات کی طرح تمہیں ڈانٹوں؟ کیوں کر رہی ہو اپنی طبیعت خراب کر رہی ہو؟ پتہ ہے، جانتی ہو نا تمہاری حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے، وہ سختی سے بولا تھا، جبکہ اس نے اینا کا سر اپنے سینے سے پر رکھا تھا اور خود بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ بیڈ کراؤن کو بیٹ کراؤن لکھا ہوا ہے، انہوں نے کافی مسٹیک کی ہوئی ہے رائٹر نے۔ بہت برے ہیں بہت برے ہیں آپ دریاب، ہمیشہ مجھ پر غصہ کرتے ہیں۔ رات کو میرا اتنا دل کر رہا تھا گول گپے کھانے کا، پر آپ نے مجھے ڈانٹ دیا اور پھر بھی صبح مجھے منائے بغیر آفس چلے گئے۔ میں سخت ناراض ہوں آپ سے اینا بچوں کی طرح بولی تھی، جبکہ دریاب نے اس کا چہرہ اپنے سینے میں چھپایا اور اس کے رخسار پر ہونٹ رکھے تھے۔ اب اس کے پاس یہی آخری طریقہ بچا تھا اینا کا مزاج درست کرنے کا، کیونکہ نہ وہ غصے سے مان رہی تھی نہ محبت سے۔ وہ جانتا تھا اگر وہ اینا کو پیار کرے گا تو وہ شرما کر سارا غصہ بھول جائے گی۔ اسی توقع کے عین مطابق اینا کا چہرہ فوراً شرم سے سرخ پڑا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ جان بوجھ کر پیار کر رہے ہیں، لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کی پیار کرنے پر میں مان جاؤں گی۔ آپ کو مجھے باہر لے کر جانا پڑے گا، تبھی ماننے کے لیے سوچ سکتی ہوں۔ اس نے دریاب کا ہاتھ جھٹکتے خفگی سے کہا تو دریاب نے مسکراہٹ دبائی۔ لگتا ہے میری معصوم سی بیوی چلاک ہوتی جا رہی ہے، اپنے دریاب کی چالاکیوں کو سمجھنے لگی ہے۔ دریاب لاڑ سے دوبارہ اینا کو خود سے لگاتا بولا تھا۔ اس کا ابھی اینا کو باہر لے کر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے وہ باتیں بدلنے لگا۔ ڈاکٹر نے بہت احتیاط کا کہا تھا، جس کی وجہ سے دریاب کو اس کی ڈائٹ کا بہت خیال تھا۔ وہ اسے گول گپے کھلا کر اس کی طبیعت کے بارے میں رسک نہیں لے سکتا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کچھ دنوں تک ایک پارٹی ارینج کروں، آخر میری جان نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے تو ایک پارٹی تو بنتی ہے۔ میرے دوست
ٹریٹ کا کہہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ گھر میں ہی پارٹی کر لی جائے۔ ضریاب نے پل میں جھوٹ بنا کر گڑا تھا، اس کا مقصد صرف باتیں بدلنا تھا تو جو اینا ہرگز سمجھنے سے قاصر تھی۔ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ میں کون سی کوئی اہمیت رکھتی ہوں آپ کی زندگی میں؟ جو کرنا ہے کر لیں، بس خدا را مجھ سے بات نہیں کریں، مجھے نیند آئی ہے، اب تو پلیز مجھے سونے دیں۔ اینا سنجیدگی سے بولی تو ضریاب نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ تمہاری غلط فہمی ہے کہ آج میں تمہیں سونے دوں گا، جتنا کل رات سے تم نے مجھے تڑپایا ہے، تو اب سونے کا نام نہیں لوگی تو بہتر رہے گا، ضریاب سنجیدگی سے بولا، ساتھ ہی اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے۔ اینا جو اب سچ میں سونے کا ارادہ رکھتی تھی، اس کی بات پر آنکھیں پھاڑتی اسے دیکھنے لگی تھی۔ ضریاب پلیز آپ مجھے تنگ نہیں کریں، مجھے نیند آئی ہے تو مجھے سونا ہے، آپ جائیں اور جا کر اپنے آفس کا کام کر لیں، کچھ رہ نہ گیا ہو، اس نے سنجیدگی سے کہا تو ضریاب اب سچ مچ میں بھڑکا تھا۔ اینا ابھی تک میں مذاق کے موڈ میں تھا، پر اب تم بدتمیزی کی طرف آ رہی ہو، میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، فوراً سے پہلے اپنا لہجہ درست کرو۔ وہ بے حد سنجیدگی سے بولا، اسے سب کچھ برداشت ہے، مگر اس کے خیال سے ایک عورت پر روب بالکل نہیں جچتا تھا۔ میرا لہجہ درست ہے ضریاب، یہ الگ بات ہے، آج کل آپ کو لگ نہیں رہا۔ پتہ نہیں کیوں وہ زیادہ پینک ہو کر رہی تھی۔ ضریاب نے سرخوتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ چلو شاباش، سائڈ پر ہو۔ ضریاب اس کی باتوں کو اگنور کر کے شرٹ اتار کر اس کی طرف رکھتا سنجیدگی سے بولا۔ اینا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، وہ چاہتی تھی ضریاب اسے منائے، مگر وہ اپنی کرنا چاہ رہا تھا۔ ضریاب سنجیدگی سے لیمپ آف کرتا اس کے قریب لیٹ گیا تھا۔ اینا نے سسکی لی تھی، مگر ضریاب نے اسے نہیں لیا تھا۔ اس نے نرمی سے اینا کو تھام کر سیدھا کیا اور خود اس پر مکمل جھک گیا۔ آج اینا نے اس کا ساتھ ہرگز نہیں دیا تھا، شاید وہ ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی، مگر ضریاب نے سکون سے اپنی طلب پوری کی۔ جب صبح کے 4:30 اس نے اینا کی حالت دیکھی، تب جا کر وہ اس پر رحم کھا کر ایک طرف ہوا تھا۔ اینا نے خفگی سے رخ موڑ لیا، جبکہ ضریاب بھی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اس نے آفس بھی جانا تھا تو بہتر تھا کچھ دیر نیند پوری کر لیتا۔ ارادہ تو اس کا اینا کو چیک کروانے کا بھی تھا، کیونکہ آج کل وہ بہت زیادہ چڑچڑی ہو رہی تھی۔ زہرام رات کو 8:30 بجے لاؤنج میں داخل ہوا تو سبھی موجود تھے، شاید وہ لوگ ڈنر کر چکے تھے، سو اب صوفے پر بیٹھ کر کافی پی جا رہے تھے، ساتھ ساتھ باتیں جاری تھی۔ زہرام مسکرا کر سلام کرتا الیزا کے ساتھ بیٹھ گیا، وہ بھی مسکرا دی۔ بیٹا ڈنر کیا تم نے؟ یا لگواؤں؟ سائمہ بیگم نے اس سے سوال کیا تھا، جبکہ میرال اب اس کے ساتھ آ بیٹھی تھی۔ نہیں تائی امی، میں ڈنر کر چکا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تو انہوں نے سر ہلایا تھا۔ میرال اب اسے اپنے دن کی باتیں بتا رہی تھی، وہ بظاہر غور سے سن رہا تھا، جبکہ اس کا ذہن اپنی بیوی کی جانب تھا جو اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی سیل یوز کر رہی تھی۔ بھائی ماما، مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی ہے۔ ہادی کی بات پر سب نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ بولو کیا بات ہے؟ زہرام نے سنجیدگی سے کہا تھا، مجھے نکاح کرنا ہے سہانا سے 10 دنوں کے بیچ۔ وہ اس پور سنجیدگی سے بولا، جبکہ اس کی بات پر سب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ سب کے لیے یہ بات حیرت کا جھٹکا تھی۔ زہرام جو واقف تھا کہ میر اپنی کسی ٹیچر کو پسند کرتے، سن کر ساری بات سمجھ گیا۔ میر ہادی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اب سے پہلے سائمہ بیگم حیرت سے بولی تھی، جبکہ الیزا اور میرال کے تو منہ ہی بند نہیں ہو رہے تھے۔ جی ماما، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں انہیں کافی ٹائم سے پسند کرتا ہوں، وہ میری یونیورسٹی میں لیکچرار ہے، میں ان سے بات کر چکا ہوں، مگر وہ نہیں مان رہی، تو میں نے سوچا ہے آپ لوگ چاچو یا ضریاب بھائی سے بات کریں۔ اس نے سنجیدگی سے سب کچھ کہا تھا، لیکن بیٹا اسے اعتراض ہے تو ہم زبردستی کیسے کریں؟ سائمہ بیگم فکر مندی سے بولی تھی، ماما کوئی وجہ نہیں ہے ان کے پاس اعتراض کی، انہیں بس پرابلم ہے کہ وہ میری ٹیچر ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑا مسئلہ ہے۔ ہادی کی بات پر زہرا بیگم نے گھور کر اسے دیکھا تھا، تمہارا خیال غلط ہے میر، واقعی عجیب بات ہے، تم اس کے اسٹوڈنٹ ہو، وہ کیسے تم سے نکاح کرے؟ زہرام نے کہا تو ہادی نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ آپ لوگ کل جا رہے ہیں چاچو سے بات کرنے، یاد رہے 10 دن میں نکاح کرنا ہے بس، اس نے کہتے ساتھ ہی اپنا سیل اٹھایا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے باقی سب فکر مندی سے بیٹھے تھے۔ پتہ نہیں کیوں اتنا ضدی ہے یہ لڑکا، مجال ہے کسی کی سن لے۔ سائمہ بیگم بے بسی سے بولی تھی، پریشان نہیں ہو تائی امی، جب شادی کرنی ہے اس کی تو بہتر ہے اس کی پسند کی جگہ کریں تاکہ خوش رہے یہ۔ زہرام نے انہیں سمجھایا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کیا ہی بات ہے ان کی، امائیں ان کی کیسے مان جاتی ہیں؟ گھر والے مان جاتے ہیں، یہاں تو کاسٹ کی رولیں ختم نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں اب سہانا کسی اور کو پسند نہ کرتی ہو، ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے بیٹا، انہوں نے پریشانی سے کہا تھا۔ نہیں تائی امی، میں جانتی ہوں وہ کسی کو پسند نہیں کرتی، اور ویسے بھی مما آج کل اس کے رشتے کے بارے میں سوچ رہی ہیں، مجھے نہیں لگتا امیر سے بہتر اس کے لیے کوئی ہو سکتا ہے، علیزا نے کہا، کیونکہ وہ واقف تھی سہانا نے کبھی کسی مرد کو نہیں چاہا، لیکن اعتراض کی وجہ اس کی بھی غلط نہیں بیٹا، وہ پریشان تھی، ایک طرف بیٹے کی پسند، دوسری طرف سہانا کی مرضی، کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا، آپ پریشان مت ہو اور آرام کرے بس۔ زہرام محبت سے بولا تو وہ مسکرا دی۔ علیزا آ جاؤ اب روم میں، مجھے کپڑے نکال دو، زہرام نے سنجیدگی سے کہا، اور میرال کی پیشانی پر پیار کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں اوپر کی جانب بڑھ گئے تو میرال سائمہ بیگم کے پاس آ بیٹھی۔ میری بیٹی کو نیند نہیں آئی؟ انہوں نے اسے سینے سے لگا کر محبت سے سوال کیا تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اچھا پھر میرے کمرے میں آؤ، میں بالوں میں آئلنگ کر دوں، رف ہو رہے ہیں، انہوں نے اس کے بال سہلا کر کہا تو اس نے برا سا منہ بنایا۔ ماما مجھے نیند آئی ہے، میں سونے چلی، اس نے جلدی سے کہا تو وہ اٹھ کر اوپر بھاگ گئی تو وہ مسکرا کر رہ گئی تھی۔
وہ دونوں کمرے میں آئے تو زہرام کی امپورٹنٹ کال آ گئی تھی، جبکہ علیزے سے مصروف پا کر کپڑے لیتی واش روم چلی گئی۔ علیزے مگر ابھی اس نے شاور کھولا ہی تھا، اسے زہرام کی پکار سنائی دی تھی۔ جی، اس نے بھی وہی سے بلند آواز میں کہا تھا، فوراً باہر آؤ آپ۔ زہرام کی سنجیدہ آواز پر اس نے منہ بنایا تھا۔ 15 منٹ تک آتی ہوں، ویٹ کریں، اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں فوراً باہر آؤ تو مطلب فوراً، زہرام نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ علیزے نے غصے سے دروازے کو دیکھا، پھر وہ سکون سے شاور لینے لگی۔ 2 منٹ بعد جب زہرام کی کوئی آواز نہیں آئی تو اسے پریشانی ہوئی۔ علیزے نے جلدی سے شاور بند کیا، ابھی اس نے ٹاول اپنے ارد گرد لپیٹا ہی تھا، جھٹکے سے دروازہ کھلا تھا۔ سامنے زہرام کو سرخ چہرہ لیے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کچھ ایسا کرے گا۔ شرم سے علیزے کی آنکھیں جھک کے گال تپ اٹھے تھے۔ اس کا دل ڈر سے زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ سمجھ نہیں آتی نا میری جان کو، ایک دفعہ کی کئی بار تو مجبوراً آج سزا دینی پڑے گی تاکہ آئندہ یہ غلطی نہیں ہو۔ زہرام نے نہایت سختی سے کہتے اس کی جان نکالی تھی۔ علیزے نے غور سے اسے دیکھا جو بہت حد تک سنجیدہ تھا۔ میں بس آنے ہی والی پر تم آئی نہیں تو میں آ گیا۔ ڈونٹ وری مائی لو، اب ہم ساتھ میں شاور لیں گے۔ زہرام نے کہتے ساتھ دروازہ لاک کیا تو اس نے گھبرا کر اسے دیکھا، جبکہ ٹاول پر گرفت سخت ہوئی تھی۔ ٹاول سے گھٹنوں تک تھا، اس کی سفید پنڈلیاں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ زہرام پلیز بس کر دینا، اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ ابھی تو کچھ نہیں کیا میں نے میری جان، ابھی کیسے بس کر دوں، اس نے مسکرا کر کہا، ساتھ ہی اس نے اپنی سفید شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے تھے، جبکہ سرخ نظریں اس کے خوبصورت سراپے میں الجھی تھی۔ علیزے نے شرم سے نظریں جھکا لی، جبکہ قدم پیچھے کی جانب لیے۔ زہرام نے بعد ٹیب میں پانی بھرا، پھر اسے دیکھا جو سینے پر دونوں ہاتھ رکھے سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ آ جاؤ جانان، اس نے مسکرا کر کہا۔ علیزے کا ڈرنا سہم جانا اسے اٹریکٹ کر رہا تھا۔ مجھے نہیں آنا، اس نے خفتے سے کہا تو زہرام نے پل میں اسے گود میں بھر کر ٹب میں ڈالا تھا۔ علیزے کی چیخ بے ساختہ تھی۔ زہرام خود بھی ٹب میں آیا تھا اور اس نے علیزے کا ٹاول اتار کر باہر اچھالا تھا۔ اب کی بات علیزے کا سانس اٹکا تھا۔ اس نے ناراضگی سے زہرام کو دیکھا، بہت برے آپ، اس نے کہتے ساتھ ہی دانت اس کے گردن پر گاڑے تو زہرام مسکرایا۔ فائنلی تم نے بھی اپنے محبت کے نشان دے دیے مجھے، زہرام نے مسکرا کر معنی خیزی سے کہا تو علیزے نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ اپنی کمر آئینے میں دیکھیں ذرا، کل رات میرے نیلز کے بہت سے نشان ملے ہیں وہاں، اس نے مسکرا کر شرٹ سے شرارت سے کہا تو زہرام نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ اب اپنے آپ کو تو دیکھو پہلے، تم تو ساری کی ساری ہی میرے نشانوں سے بھر گئی ہو، اس نے بدلہ پورا کیا، ساتھ ہی سے کھینچ کر اسے خود سے لگایا تھا۔ آئی لو یو، اس کی کمر پر انگلیاں چلاتا وہ محبت سے بولا تھا۔ بٹ اسٹل آئی ہیٹ یو، وہ ناراضگی سے کہہ تو گئی تھی مگر نہیں جانتی تھی کہ ان الفاظ کا خمیازہ اسے ساری رات بھگتنا پڑے گا۔ زہرام نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ کیا کہا، ذرا پھر سے کہنا، زہرام سختی سے سوال کر رہا تھا۔ آئی سیڈ آئی لو یو، آئی سیڈ آئی ہیو یو، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ اور یہاں زہرام ملک کی بس ہوئی تھی۔ اس نے باہر آ کے جھٹکے سے اسے باہوں میں بھرا، پھر روم میں لا کر بیڈ پر پٹکا تھا۔ علیزے کو اب صحیح معنوں میں اسے ڈر لگ رہا تھا۔ زہرام نے لائٹ آف کی اور اس پر جھکتا چلا گیا، پھر ساری رات وہ کہتی رہی، آئی لو یو زہرام، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ زہرام کا بس نہیں چل رہا تھا علیزے کے دماغ ٹھکانے پر کس طرح لگائے۔ رات اس نے بہت کوشش کی منانے کی، مگر اینا نے اس کی نہیں سنی۔ ہاں، اس نے زبردستی اپنی خواہش ضرور پوری کی تھی۔ اینا اسی وجہ سے اب زیادہ ناراض دکھائی دے رہی تھی، لیکن ذریعہ نے آج سوچ لیا تھا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے اور اس کی چڑچڑاہٹ کو ختم کرنے کی ترکیب پوچھے۔ اس نے یارم کو کہہ دیا تھا کہ آج وہ آفس نہیں آ پائے گا، یقیناً اینا کی وجہ سے اس کی بہت سی امپورٹنٹ میٹنگ تباہ ہو کر رہ گئی تھی ان دنوں، مگر اولاد دونوں کی ہی تھی تو ذریعہ صبر کرنے پر مجبور تھا۔ وہ ناشتہ کر کے روم میں آیا تو اینا کو سامان پیک کرتے دیکھ اسے حیرت ہوئی۔ یقیناً ان کا کہیں جانے کا پلان تو نہیں بنا تھا جو وہ یوں سارے کپڑے ایک بیگ میں چٹکتی جا رہی تھی۔ ذریعہ نے دروازہ بند کیا اور اس کے قریب آیا۔ اینا اس کی موجودگی کا احساس کر کے اب غصے سے مزید کپڑے پٹکنے لگی۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ صبح صبح کیا سوار ہوا ہے تمہارے دماغ پہ جو یہ سب کر رہی ہو، اس نے سنجیدگی سے سوال کیا تو اینا نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر دوبارہ الماری کی جانب بڑھ گئی جو اب جواب دینا اس نے ضروری نہیں سمجھا۔ اینا بس کر دو، کیوں اتنے دنوں سے مجھے تنگ کر رہی ہو یار، ذریعہ بے بسی سے بولا۔ پریشان مت ہو، آئندہ تنگ نہیں کروں گی آپ کو، کیونکہ میں آج ہی واپس اپنے گھر جا رہی ہوں۔ اس کی سنجیدگی سے کہا۔ ذریعہ کا دماغ صحیح معنوں میں گھما تھا۔ فار گاڈ سیک، بس کر دو اب ان نخروں کی، اور یہ بات کرنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری، ہاں تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تمہیں خود سے دور کرنے دوں گا، ذریعہ سختی سے بولا تو ایسے تو اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ آہستہ بولے، آپ کیوں، جب بولنے سے میں ڈرنے والی ہرگز نہیں ہوں، اینا نم آنکھیں لیے بولی تو ذریعہ نے تیزی سے قریب آ کر اسے ماتھا تھاما تھا اور اسے ساتھ لیے صوفے پر آیا تھا۔ اینا کو بٹھا کر وہ اس کے ساتھ بیٹھا، جبکہ اس کے ہاتھ بھی اسے ہلانے لگا تھا۔ کیوں اتنی ضدی بن رہی ہو میری جان، تم تو اچھی بیوی ہو نا، ذریعہ کی میری باتیں مانتی ہو۔ ذریعہ نے نرمی کرنا بہتر جانا تھا، بٹ آپ بالکل اچھے نہیں ہیں، آپ اب
پہلے کی طرح مجھ سے محبت نہیں کرتے ذریعہ، اب آپ کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہوتا، میری خواہشات بوجھ بن گئی یہاں پر، اس لیے میں نے فیصلہ کیا اب میں واپس جا رہی ہوں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ اینا بچوں کی طرح اسی سے اس کی شکایتیں کرنے لگی تھی۔ ذریعہ نے اسے نرمی سے خود سے لگایا، جبکہ تھوڑا اوپر اٹھ کر اس نے اینا کی کو اپنی تھائی پر بٹھایا تھا۔ اینا بھی اس کے گردن میں بازو ڈالتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر آنسو بہانے لگی تھی۔ اینا، میری محبت کبھی کم بھی نہیں ہو سکتی تمہارے لیے، اور نہ ہی تمہاری خواہشات بوجھ ہیں میں مجھ پر۔ میری جان، تم کیوں اس طرح سوچ رہی ہو؟ جہاں تک بات وقت دینے کی ہے تو میری خواہش ہوتی ہے جلدی گھر آ جاؤں، اکثر آتا بھی ہوں تو تم بلا وجہ لڑنے لگ جاتی ہو، تو کیا کروں، غصہ آ جاتا ہے مجھے، لیکن آئندہ اپنی جان کو بالکل کچھ نہیں کہوں گا، اب بس رونا بند کرو۔ اس نے نرمی سے اسے سمجھایا تو اینا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، دونوں کے چہرے ازحد قریب تھے۔ ذریعہ آپ کا دل کیا اسے خود میں سمو لے، مگر ابھی وہ اس کی بات سننا چاہتا تھا۔ لیکن اب میں فیصلہ کر چکی ہوں، سو آپ بھی مجھے جانے سے نہیں روک رہے، اس نے بچکانہ انداز میں کہا، تو ذریعہ نے مسکراہٹ دبائی۔ ایسے ہی جانے دو، پاگل تھوڑی ہوں میں کہ میں اپنی سانسوں کو خود سے دور کر دوں، اس نے محبت سے اینا کے بال سمیٹ کر کہا، پھر قریب ہو کر اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ضبط کی تھی۔ میں ناراض ہوں آپ سے پکی والی، اس نے خفگی سے کہا، تو ذریعہ نے حکم رحم طلب نظروں سے اسے دیکھا تھا، اس دفعہ معاف کر دو، اگلی دفعہ نہیں کچھ کہوں گا اور خیال رکھوں گا۔ ذریعہ نے ریکویسٹ کی تو اینا نے گال پر انگلی رکھی اور سوچنے کی اداکاری کرنے لگی۔ وہ اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ ذریعہ نے اچانک اس کے گال پر سے انگلی ہٹائی اور وہاں لب رکھے، پھر اس کی انگلی کو ہونٹوں سے لگا کر وہاں پیار کیا۔ اینا شرما گئی تو ذریعہ مسکرا دی۔ اب کہاں جانا ہے میری بیوی کو؟ شاپنگ پر، لنچ کرنے یا ڈاکٹر کے پاس؟ ذریعہ نے آخری آپشن شرارت سے دیا، مگر اینا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ بیوی کو منانے کی خاطر ڈاکٹر کے پاس کون لے کر جاتا ہے مسٹر ذریعہ، اس نے ناراضگی سے کہا، تو ذریعہ مسکرایا، اگر چھوٹی سی نازک سی بیوی شوہر کو اتنا خوبصورت تحفہ دے تو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑتا ہے نا؟ ذریعہ نے پیار سے اسے دیکھتے کہا، جس نے اس کی بات پر برا سا منہ بنایا تھا۔ جی نہیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، مجھے شاپنگ پر جانا ہے آپ کے ساتھ، اس نے آپشن سلیکٹ کیا تھا، مگر جانا لازمی ہے کیونکہ تم کل بہت روڈ ہو رہی ہو، سو آئی تھنک چیک اپ ضروری ہے۔ بات رہی شاپنگ کی تو وہ ڈلیوری کے بعد چلیں گے، ابھی تمہاری طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے زیادہ چلنے سے، تو پہلے ہم دونوں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، تمہارا چیک اپ کروا کے اچھے سے ریسٹورینٹ میں ڈیزرٹ کھانا کھائیں گے اور ڈیزرٹ بھی، ذریعہ نے سنجیدگی سے کہا، تو انن نے خفگی سے اسے دیکھا تھا، جب لے کر ہی نہیں جانا تھا تو آپشن کیوں دیا، اس نے غصے سے پوچھا، تو ذریعہ مسکرایا، مجھے تھوڑی پتہ تھا تم یہی سلیکٹ کرو گی، میں تو بس زیادہ محبت جھاڑ رہا تھا، اس نے کہا، تو اینا بھی دھیما سا مسکرائی۔ صدقے جاؤں، پورے 3 دن بعد مسکرائی ہے میری جان، اس نے خوشگوار لہجے میں کہا، تو اینا کو خوشی ہوئی، مطلب وہ بھی نوٹ کرتا تھا اسے۔ اب تیار ہو جاؤ پھر چلیں، ویسے کچھ موٹی سی نہیں ہو رہی تم، ذریعہ نے جان بوجھ کر سنجیدگی سے کہا، حالانکہ وہ بھی بالکل موٹی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بات پر اینا نے فوراً ایک نظر خود پر ڈالی، پھر وہ تیزی سے اٹھی، ڈریسنگ تک آئی تھی۔ اس کی جلد بازی پر ذریعہ کو غصہ آیا تھا، مگر خاموش رہا اور اس کے تاثر دیکھنے لگا۔ وہ اب آگے پیچھے ہر طرف گھوم کر خود کو مرر میں دیکھ رہی تھی، جبکہ ذریعہ مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ کہاں سے موٹی لگ رہی ہوں میں آپ کو ذریعہ، اس نے غصے سے پوچھا، تو ذریعہ نے سنجیدہ ہو کر اسے دیکھا تھا، مجھے تو موٹی ہی لگ رہی ہو، دیکھو تو صحیح ذرا خود کو، اس نے پھر سے سنجیدگی سے کہا، تو اینا آپ کی بات ہونے والی ہوئی تھی ذریعہ، اگر آپ مذاق کر رہے ہیں تو بہت برا مذاق ہے، تو یہ پلیز مت کریں، اینا نے سختی سے کہا، تو ذریعہ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے پیٹ پر دونوں ہاتھ باندھ کے تھوڑے اس کے کندھے پر ٹکا گیا، دونوں اب آئینے میں اپنے عکس دیکھ رہے تھے۔ ابھی ہوئی تو نہیں، لیکن میں ٹیسٹ کر رہا ہوں کہ آگے جا کر ہو جاؤ گی تو کیا ریئیکٹ کرو گی پھر، ذریعہ نے شرارت سے کہا، تو اینا نے منہ بسوڑا تھا، مجھے نہیں ہونا موٹا، اس نے منہ بنا کر بالکل بچوں کی طرح کہا، تو ذریعہ نے کہکا لگایا تھا، لیکن ہونا تو ہے ہی نا، بے شک تم چاہو یا نہ، ذریعہ نے اب کی بار اسے سمجھایا تھا، لیکن پھر میں کیسے باہر جاؤں گی ذریعہ، اگر میں موٹی ہو گئی تو میں بتا رہی ہوں آپ کو میں نے روم سے باہر نہیں جانا پھر، اس نے پریشانی سے کہا، تو ذریعہ نے ہزار مزید تھک کیا تھا، بے وقوف لڑکی، روم میں کیسے رہو گی اتنا عرصہ، اور ویسے بھی میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہیں میں ٹھیک کر لوں گا، اس نے محبت سے کہا، پھر اینا کی گردن پر بیر سے ہلا کر پیچھے ہوا، تو اینا نے گور کر اسے دیکھنے لگے، بہت برے ہیں آپ، وہ گردن ہاتھ سے ہلاتی بولی، تو ذریعہ نے سر کو خم دیتے اعداد وصول کی تھی، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، اس نے کہا، تو اینا بھی بیڈ کی طرف آئی، اس نے کپڑے سمیٹنے شروع کیے، ذریعہ نے فوراً اسے پکڑ کر بٹھایا، یہ میں ملازمت سے کروا دوں گا، تم کیوں اپنی جان ہلکان کر رہی ہو اینا، اس نے سنجیدگی سے کہا، تو اینا نے اس بات میں سر ہلایا، پھر ذریعہ باہر چلا گیا، جبکہ اینا تیار ہونے لگی، تم مجھ سے دوستی کر سکتی ہو کیا، فائق اس کی جانب دیکھتا بولا، تو میرال جو تیزی سے ہل کر ڈیفینیشن رٹ رہی تھی جھٹکے سے رکی، جی نہیں، میں آپ سے دوستی نہیں کروں کیونکہ میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی، اتنے جھٹ سے فائق کی پیشکش کو رد کر دیتا، مگر فائق مسکرا دیا، کیوں نہیں کر سکتی دوستی لڑکوں سے،
اسے مسکرا کر پوچھا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ میرال کو کسی طرح خود سے مانوس کرے، کیونکہ لڑکے برے ہوتے ہیں اور ویسے بھی میرے بھائی میرے دوست ہیں، سو مجھے اور دوستوں کی ضرورت نہیں۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا تو فائق کا موڈ خراب ہوا، مگر وہ پھر بھی ضبط کرتا مسکرایا تھا۔ لیکن مجھے دوستی کرنی ہے، تم سے جانتی ہوں، مجھ سے دوستی کرو گے تو ہم دونوں بہت انجوائے کریں گے۔ اس نے گھٹیا پن سے کہا تو میرال بھی بک رکھتی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیسے انجوائے کریں گے ہم؟ اس نے خوشی سے پوچھا تو فائق رضا کے ہونٹ مزید پھیلے تھے۔ بس وہ تو دوستی کے بعد پتہ چلے گا نا، اس نے پیار سے کہا تو میرال نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں دوست ہوں آپ کی، اب بتائیں کیا کریں گے ہم؟ اس نے جلدی سے کہا تو فائق خوشی سے اس کے قریب آ بیٹھا۔ اب وہ دونوں ایک ہی صوفے پر بیٹھے تھے، مگر میرال نے دھیان اس طرف نہیں دیا تھا۔ آج زہرام اور صائم بیگم دریافت کی طرف گئے ہوئے تھے سہانا کے مقصد سے، جبکہ گھر میں بس علیزہ ہی تھی۔ ہادی بھی ابھی تو گھر نہیں آیا تھا۔ علیزہ کی طبیعت بہتر نہیں تھی، اسے کل سے بہت فیور تھا تو وہ اپنے کمرے میں تھی۔ ہاں، مگر بہت سے ملازمین ضرور موجود تھے یہاں۔ تم نے کبھی کس کیا ہے کسی لڑکے کو؟ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر بہت چاہت سے اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ میرال نے جھٹکے سے اسے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ یہ کیا عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس نے ذرا غصے سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ میں چاہتا ہوں تم مجھے کس کرو، وہ بھی ادھر۔ وہ اپنے ہونٹوں کی جانب اشارہ کرتا قباحت سے بولا تھا۔ میرال نے غصے سے اسے دیکھا۔ وہ معصوم ضرور تھی مگر پاگل نہیں تھی، اتنی سمجھ بوجھ رکھتی تھی کہ غیر مرد کو کس نہیں کرتے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ہاں، میں بھی بھائی کو کال کر کے بتاتی ہوں کہ آپ مجھ سے گندی باتیں کریں، اس نے کہتے ساتھ ہی اپنا فائل اٹھا کر سہرام کا نمبر ملانا چاہا تھا، جب اچانک فائل نے اس کا سیل کھینچ کر صوفے پر پھینکا اور اس کے ہاتھ جکڑ لیے۔ اگر ہماری کوئی بات بھی تم نے کسی کو بتائی تو سوچ بھی نہیں سکتی کیا کروں گا تمہارے ساتھ، سو بی کیئرفل، اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تو میرال خوفزدہ ہوئی تھی۔ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں میرے ساتھ تو میں سب کو بتاؤں گی، جو کرنا ہے کر لیں آپ، اس نے سنجیدگی سے کہا تو فائق نے مزید سختی سے اس کی کلائی جکڑی۔ زبان بند رکھو اپنی، یہی بہتر ہے تمہارے لیے، یاد رہے میرال ملک، اگر تم نے یہ زبان کسی کے سامنے کھولی تو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں، اس نے غصے سے کہا تو میرال سچ میں سہم گئی تھی۔ اسے فکر لاحق تھی کہ اگر اسے نقصان پہنچا دیا یا کسی کو کچھ غلط بتا دیا تو وہ سب اسے غلط سمجھیں گے۔ ہاں، آج پھر ایک بنت ہوا نے ابن آدم سے ڈر کر خاموشی ساتھ لی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ خاموشی آگے جا کر اسے کہاں لے کر جائے گی۔ گڈ بائے، اب کل ملیں گے، اور ہاں، کل تم بلیک ڈریس پہننا، ورنہ اس کی بات ادھوری چھوڑی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ میرال کچھ دیر ساکت بیٹھی رہی، اسے سمجھ نہیں آیا روئے یا اللہ سے مدد مانگے۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور اوپر آئی، دل کر رہا تھا کمرے میں جا کر روئے، جی بھر کر روئے۔ وہ کہاں آ کر پھنس گئی تھی، وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اس کا کیا گناہ کی سزا ہے یہ، یا آزمائش ہے اس کے لیے۔ وہ آنکھیں صاف کرتی آہستہ سے دستک دے کر علیزہ کے کمرے میں آئی تھی۔ سامنے وہ بیڈ پر لیٹی جبکہ آنکھیں بند تھی، قدموں کی چاہ پر اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ سامنے میرال کو دیکھ کر وہ دھیما سا مسکرائی، میرال چاہ کر بھی مسکرا نہیں سکی تھی۔ اس نے علیزہ سے چند باتیں کی، اس کی طبیعت کا دریافت کیا، پھر وہ سر میں درد کا کہتی کمرے میں آ گئی تھی۔ دریافت کو بس نہیں چڑھ رہا تھا، اینا کے دماغ ٹھکانے پر کسی طرح لگایا۔ رات اس نے بہت کوشش کی منانے کی، مگر اینا یار یہ ہو گئی تھی، یہ پڑھ لیے دوبارہ آ گئے سارا، یہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے، وہ ہو جاتا اکثر۔ کہاں تھا ہم لوگ، کہاں تھے؟ ہاں بھائی، میں آج ایک دفعہ پھر بہت امید سے آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں، جانتی ہوں آپ انکار نہیں کریں گے۔ زہرام اور صائم بیگم ملازمہ اور تحائف کے ساتھ ایک دفعہ پھر ملک مینشن میں موجود تھے۔ زہرام دریافت کے پاس بیٹھا تھا جبکہ صائمہ بیگم کے ساتھ اینا بیٹھی تھی۔ اذلان صاحب کے قریب عدیلہ بیگم بیٹھی تھی۔ سہانا نے آج لیٹ آنا تھا، یونیورسٹی میں کوئی پارٹی تھی، اسی وجہ سے وہ یہاں موجود نہیں تھی۔ بھابی پہیلیاں کیوں بجوا رہی ہیں؟ بتائیں کیا چاہیے آپ کو؟ یقیناً آپ جو بھی مانگیں گی وہ اگر میرے بس میں ہوا تو آپ کو کہیں سے بھی لا کر دوں گا، اذلان صاحب سنجیدگی سے بولے تھے۔ اب سب ہی ان کی جانب متوجہ تھے۔ دراصل میں میر ہادی کے لیے سہانا کا رشتہ لینے آئی ہوں۔ میر کی اپنی خواہش تھی اس میں، وہ ابھی نکاح کرنا چاہتا ہے، آپ لوگ بس سہانا کو راضی کرتے۔ انہوں نے پہلے اینا کو دیکھ کر پھر عدیلہ بیگم کی جانب دیکھتے کہا تھا مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ بہت خوشی ہوئی مجھے اس بات پر، میں سہانا کو پرائے ہاتھوں میں سونپنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ہادی اپنا بچہ ہے اور ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، میری طرف سے تو مکمل رضامندی ہے، اور آپ پریشان ہو تو میں سہانا بیٹی سے بھی بات کر لوں گی، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا تو صائمہ بیگم پرسکون ہوئی تھی۔ بہت شکریہ، مجھے پتہ تھا آپ انکار نہیں کریں گے، انہوں نے خوشی سے کہا جبکہ زہرام بھی مسکرا دیا۔ وہاں بیٹھے تمام لوگوں کو یہ فیصلہ پسند آیا تھا، خاص کر اینا کو بہت خوشی ہوئی تھی کہ اس کی بہن بھی اسی کے خاندان میں رہے گی۔ اینا جانتی تھی سہانا ابھی شادی کے لیے نہیں مانے گی، مگر وہ منا ہی لیتی کسی طرح۔ آنٹی علیزہ اور میرو کو بھی لے کر آتی آپ؟ اینا کپ میں چائے اڈیلتی اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ بیٹا، میرو کی ٹیوشن کا ٹائم تھا اور علیزہ کی طبیعت بہتر نہیں تھی تو آرام کرنے دیا اسے،
انہوں نے نرمی سے جواب دیا، مگر عدیلہ بیگم پریشان ہوئی تھی۔ بھابھی کیا ہوا علیزہ کو؟ انہوں نے فکر مندی سے سوال کیا تھا۔ بخار تھا ہلکا سا، لیکن آپ پریشان نہیں ہو۔ زہرام نے ڈاکٹر بلوا کر چیک اپ کروایا اور میڈیسن بھی دے دیا، انشاءاللہ صبح تک ٹھیک ہو جائے گی۔ سائمہ بیگم نے انہیں تسلی دی تو وہ کچھ مطمئن ہوئی تھی۔ اینا نے سب کو چائے سرو کی تو سب کچھ گوار ماحول میں باتیں کرتے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پھر ذریعہ سہانا کی کال آنے پر اسے پک کرنے چلا گیا، جبکہ باقی سب وہیں تھے۔ اب ڈنر تیار کروا رہی ہوں میں، آپ لوگ کر کے ہی جائیے گا، عدیلہ بیگم نے محبت سے کہا تو سائمہ بیگم مسکرائی۔ نہیں بھابھی، پھر کبھی صحیح، ابھی بچے گھر ہیں تو جانا پڑے گا ہمیں۔ تو ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔